नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, दौर जदीद की जो रियासतें हैं उनमें जो सबसे अहम 3 काम रियासत के ज़िम्मे होते हैं उसमें तिब, तालीम यानी सेहत, तालीम और सैनिटेशन, ये 3 ऐसे शोबे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होती है। मेडिकल का शोबा, तालीम का शोबा और सेहत व सफाई जो है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो तिब के साथ तालीम भी आ जाती है, तिब की तालीम। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ और तालीम की सहूलियात के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर इत्मीनान नहीं पाया जाता, और सूरत हाल भी यही है कि हमारी हुकूमतें, हमारा हुकूमत के शोबे आवाम को तिब की सहूलियात और तालीम की उनकी ज़रूरियात पूरी करने में हमें नाकाम नज़र आते हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि लोग जिस तरह थाने कचहरी में जाने से डरते हैं उसी तरह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हस्पताल ना लेके जाए। और जो ये सहूलियात फराहम करने पर मामूर लोग हैं जिनको डॉक्टर कहा जाता है, उनको बड़ी मादरत के साथ कसाई के लक़ब से याद किया जाता है। ये ऐसा क्यों है? क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? और दीगर सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक इंतहाई मोतबर, मोहतरम और कॉम्पिटेंट शख्सियत को दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम आरिफ साहब हमारे आज के मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनना जो है ये एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, और किसी भी नौजवान का कैरियर अडॉप्ट करते हुए जो पहली तरजीह या फर्स्ट प्रेफरेंस होती है आज भी, वो डॉक्टर बनना होती है। और हमारे ज़माने में तो ये था कि रिश्तों की तलाश में जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी लड़कियों के माँ बाप की, वो डॉक्टर ही होता था। आजकल मुझे नहीं पता, अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या है। डॉक्टर साहब ने लंदन, ग्लासगो, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल की है। ये वर्ल्ड क्लास सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, और इनको सर्जन होने से ज़्यादा अपने ट्रेनर होने पर ज़्यादा इनको फ़ख्र महसूस होता है कि कमाई करने की बजाय नए लोगों को तैयार किया जाए कि वो एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो ये ट्रेनर भी हैं, और उसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वैसे तो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर आजकल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखे जाते। बदनाम है कि हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े नामवर मोटिवेशनल स्पीकर, बच्चों को तरबियत देते थे कि नौकरी नहीं करनी सरकारी, अपना काम करना है। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, यानी उन मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन लेकर बहुत से नौजवान जो है वो उन्होंने कारोबार शुरू किया। लेकिन हमने ये देखा कि फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद सरकारी मुलाजम हो गए। तो इस एतबार से मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब क्योंकि एक इंतहाई मोहतरम पेशे से वाबस्ता हैं, और इस पेशे में नामवरी भी इन्होंने हासिल की हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर कोई उस वक्त तक डॉक्टर समझा ही नहीं जाता जब तक उसके साथ कोई बाहर की डिग्री ना हो। तो डॉक्टर साहब ने दुनिया के 2 बड़े जो मुल्क हैं, बरतानिया और अमेरिका,
ان سے بڑا تو کوئی ملک نہیں ہے، اور طب کی تعلیم کے اندر ناموری حاصل کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ملک کا جو ڈگری ہے اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ ان دونوں ممالک کی کئی ڈگریاں جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے اس پیشے کو عام کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ذہنی، اخلاقی اور پیشہ وارانہ تربیت کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ویلکم جناب ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی موٹیویشن کیا تھی ڈاکٹر بننے میں، اور آپ نے پھر نہ صرف یہ ہے کہ اس شعبے کو اختیار کیا بلکہ اس شعبے کی جو بلندیاں ہیں ان تک آپ پہنچے ہیں. تو آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا، اور تعارف تو آپ کا سن کے میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جو میں اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں اور جو میں شیئر بھی کرتا ہوں اپنے خاص طور پہ ینگسٹرز کے ساتھ، کہ یہ ڈگریاں جتنی بھی ہو جائیں ظاہر ہے بہت اچھی ہیں، پڑھائی جتنی بھی ہو جائے بہت اچھی ہے، تجربہ جتنا بھی ہو جائے بہت اچھا ہے، اور صرف میڈیکل فیلڈ کا ہی نہیں، ہر فیلڈ کا انکلوڈنگ دین کا. لیکن اصل اگر وہ تجربہ اور وہ پڑھائی اور وہ ڈگریاں میرے عمل میں نہ جھلکیں، جو بھی میرا فیلڈ ہے اگر اس میں نہیں جھلکتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں بہت زیادہ کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے. کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر ڈاکٹری کی اگر ہم بات کریں، سرجری کی بات کریں، کہ ظاہر ہے پڑھنے کے لیے آدمی بہتر سے بہتر کوشش کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ تو یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. اور یہی اصل میں جو موٹیویشن آپ نے کہا، تو موٹیویشن بھی یہی تھا کہ، اور اللہ کا ہی خاص کرم تھا کہ اللہ ادھر دھیان کرا دے. کیونکہ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں اور مٹیریلسٹک دور میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ دھیان ادھر رہے، کیونکہ بہت اٹریکشنز اور کافی ہیں. تو ظاہر ہے انسان ہی ہے، کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ جو خدمت کا ایک، میں اس کو کہتا ہوں ایک چسکا ہے، ایک مزہ ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر بات نشے تک پہنچ جاتی ہے کہ جب آپ کسی دکھے ہوئے دل کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اور پھر سرجن تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے مریض جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو بے بس ہو کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا وہ، تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر جو ایک شکریہ کا اور وہ ہوتا ہے، وہ پرائس لیس چیز ہوتی ہے. وہ اصل میں ایک موٹیویشن ہے. اوکے، اس کے ساتھ آپ، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ جو پیشہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے اعلیٰ درجے کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور یورپ نے جو ایک میڈیکل کے شعبے کو جس انداز میں ترقی دی ہے، وہ جینوئنلی نظر آتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اور پھر جو ڈاکٹر بنتے ہوئے وہ جو اوتھ لی جاتی ہے، وہ ایک بڑی نوبل اور اعلیٰ اور عرفہ کاز کو ظاہر کرتی ہے. اور ظاہر ہے ڈاکٹر بنتے ہوئے ڈاکٹر اقرار کرتے ہیں کہ میں اس پر چلوں گا. کیا پاکستان میں ہماری ڈاکٹر برادری جو ہے وہ ان پیرامیٹرز پر جس کو آپ نے کہا انسانیت کی خدمت، اس پر کسی طریقے سے بھی پوری اترتی ہوئی نظر آتی؟ اس میں ایک بات کو تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز یا کوئی بھی شعبہ، انجینئرز ہوں یا سول سرونٹس، وہ آخر اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور اگر انفارچونیٹلی معاشرے کے اندر بھی ہر لحاظ سے زوال ہے، ڈکے ہے، گرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے ہر چیز میں جھلکے گا. تو ظاہر ہے انفارچونیٹلی اس میں بھی جھلکتا ہے. لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو واقعی اسی اسپرٹ کے ساتھ خدمت کرتے ہیں دونوں شعبوں میں، مریضوں کو ٹریٹ کرنے میں بھی اور اپنی نئی جنریشن کو ٹرین کرنے میں بھی. اس کا مطلب ظاہر ہے برے لوگ تو وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس شعبے میں بھی
بے شمار لوگ ایسے ہیں, ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج ایسی ہے کہ جو کہ واقعی اس اسپرٹ کے ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا اور جو کہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مطلب طرح دے گئے ہیں, اپنے کمیونٹی کو آپ نے بڑے آسان طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں میڈیکل سروسز جو ہیں ان کا, اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ بہت اچھی ہیں, اچھی نہیں ہیں, جو منیمم معیار ہونا چاہیے کسی بھی ریاست کا. ہم ایٹمی ریاست ہیں, 26 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, 350 ارب ڈالر کے قریب ہماری جی ڈی پی ہے, تو اس حوالے سے ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں. لیکن ہماری جو طبی سہولیات ہیں ان کا کیوں فقدان ہے ہمارے ملک میں؟ یعنی بیمار ہونا جو ہے یہ ایک خوفناک امر ہے عام شہری کے لیے کہ یار اب کیا ہوگا میرے ساتھ. حالانکہ فطری چیز ہے بیمار ہونا, لیکن بیمار ہونے سے جو بیماری کا علاج کرنے میں جو دشواریاں ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو ذہن میں لا کے خوف طاری ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر میں اور جنرلی تو حالات ایسے ہی ہیں, لیکن اس کو پھر میں دوبارہ سے اس اینگل سے دیکھوں گا کہ میں جب بھی آتا ہوں نا, ابھی بھی ریسنٹلی میں مڈل ایسٹ میں تھا اور اس سے پہلے انگلینڈ میں, تو وہاں سے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہاسپٹل میں آنے کے, وہاں سے میں جب پاکستان آتا ہوں تو وہاں رہنے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے. یعنی اتنا امپریشن ہمارا انفارچونیٹلی. لیکن میڈیکل کا شعبہ بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے, اور بے شمار اس میں پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو باتیں ہونے کے باوجود اوور آل یہ ایک امپریشن اور ماحول پایا جاتا ہے, یہ سوچ پائی جاتی ہے, اور اس کے ظاہر بے شمار وجوہات ہیں جن کو اگر پراپرلی ایڈریس کیا جائے تو میرا بڑا یہ کلیئر خیال ہے, اینڈ آئی مین اٹ, کہ صرف میڈیکل کا شعبہ ہی نہیں, ہمارا پورا ملک اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے اتنی پوٹینشل اور کیپیبلٹی ہے, یہ صرف مینجمنٹ کا فقدان ہے, میئر مس مینجمنٹ ہے. کہ آپ اگر سونے کی بھی بنی ہوئی چیزیں ہوں گی اور اگر ان کو آپ طریقے سے استعمال نہ کر پائیں گے, پلان نہ کر پائیں گے, امپلیمنٹ نہ کر پائیں گے قطع نظر پالیٹکس سے, تو رزلٹ یہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, وہاں کی میڈیکل کے شعبے کی حالت یہ ہے کہ یورپ سے لوگ انڈیا علاج کروانے آتے ہیں, پاکستان سے لوگ مختلف چیزوں کا علاج کرانے کے لیے, ہارٹ سرجری کے لیے, لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, جوڑوں کے کئی امراض ہیں ان کی شفا لینے کے لیے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر ان کو جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ منی فوکس نہیں ہوتا, وہ جینونلی انسانیت کی خدمت کے نقطہ نظر سے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے. ہم اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک یہاں پر کیوں ڈیولپ نہیں کر سکے؟ اس میں پھر وہی بات آئے گی کہ وہاں نو ڈاؤٹ وہ میڈیکل شعبے میں کافی ان کی پروگرس ہے, ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن اس میں مین رول ان کے یعنی ٹیلنٹ کا نہیں ہے. ٹیلنٹ اس سے کم نہیں ہے ہمارے پاس. اصل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کیسے پلان کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں, اور کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کی ویژن کیا ہے. ظاہر ہے جو بھی یہ کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. نہیں تو ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ ہماری سوچ کا اصل مسئلہ ہی ہماری سوچ کا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 88 میں کنگز کالج لنڈن میں گیا تھا جب میں پہلی دفعہ گیا پڑھنے کے لیے, اور پڑھنے کے لیے کنگز کالج جب کنگز کالج میں جب یہاں سے گریجویشن اور ہاؤس جاب کے فوراً بعد وہاں ایف آر سی ایس سے جسٹ پہلے ایف آر سی ایس کے ہی راستے کے لیے. اوکے. تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے, کیونکہ وہ یہ میڈیا تو تھا نہیں, اس لیے آپ تو ہر چیز یہاں دیکھ کے چلے جاتے ہیں نا یوٹیوب پہ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ, تو وہ ایک خیالی سی دنیا ہم نے بنائی ہوئی تھی. تو وہ جو کنگز کالج ہم نے دیکھا
تو میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کنگز کالج ہے، یہ بلڈنگ میں کوئی اس طرح کی کوئی چمک دمک نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پرانی سی بلڈنگ ہے، اندر لکڑی کے وہ بینچ رکھے ہوئے لمبے، وہ جو سیٹیں والا ہال ہوتا ہے، اور وہ جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے جو کہ سر رائل کالج کے پریزیڈنٹ اوکے جان ہیڈ فیلڈ، اوکے، اور سر کا خطاب بھی سر کا خطاب بھی ملا ہوا ہے، لیکن وہ چاک کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. تو میرے لیے یہ ان باتوں میں سے تھی جو جاتے ہی سب سے پہلے میں نے بڑا عجیب فیل کیا کہ یہ کیا بات ہوئی. اور اس کے بعد رائل کالج لندن جو کہ پوری دنیا میں ایک نام ہے جس کا سرجری کے لیڈرز کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے، تو اس کی بلڈنگ بھی دیکھ کے تو میں کوئی عجیب فیلنگ ہوئی ہے. لیکن پھر سمجھ یہ لگی کہ یہ چیزیں سب سیکنڈری ہیں. اصل جب سوچ اور آپ کی ویژن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بلڈنگیں چاہے پرانی ہوں، ظاہری حالات اور ظاہری وسائل چاہے کم بھی ہوں، آپ آگے نکل جاتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہمارے ایک معروف بیوروکریٹ تھے، فوت ہو گئے، سعید علوی صاحب. وہ اپنے سی ایس ایس کے ایگزام میں انہوں نے اپنے دور میں پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا. فیڈرل سیکرٹری کے طور پہ ریٹائر ہوئے، پھر وہ فوت ہو چکے ہیں. وہ ہمارے چیئرمین بھی ادارے کے آ کے لگے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کے عمل کے لیے 3 چیزیں ہونی ضروری ہوتی ہیں. ایک تعلیم لینے والا اسٹوڈنٹ، ایک تعلیم دینے والا استاد، اور ایک جس چیز کی تعلیم دینی ہے یعنی سلیبس. اس نے کہا باقی ساری چیزیں حشو و زوائد ہیں، ایڈیشنز ہیں. تو تعلیم دینے والا اگر موجود ہے، تعلیم لینے والا موجود ہے، اور تعلیم جو دینی ہے اس کا نقشہ سامنے ہے، تو یہ 3 ایلیمنٹ مل کے باقی بلڈنگ یہ ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے یہ بلڈنگیں نہیں ہیں، اصل چیز وہ نظام ہے جو تعلیم دینے والے کو، تعلیم لینے والے کو اور تعلیم کو مربوط کرتا ہے. تو اگر یہ نظام موجود ہے تو اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. جی، اسی بات کو میں ایک اور انداز میں اگر آپ اجازت دیں کہ میں بڑے فخر سے اپنے آپ کو ٹاٹین کہتا ہوں کہ ہم ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے، جو شاید آج کل کے بچوں کو نہ سمجھ آئے، لیکن کچھ جو پرانے بچے جو اب ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اسکول ٹاٹ کے اوپر یعنی اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ بینچ لکڑی کے موجود ہوں. یعنی ظاہری حالت یہ ہے کہ نیچے زمین پہ وہ ٹاٹ بچھا کے پڑھ رہے ہیں. لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ آپ ٹاٹ سے پڑھے ہوئے اسکول سے اٹھ کے جائیں اور کنگز کالج اور رائل کالج میں کمپیٹ کریں. یہ اصل چیز ہے. الٹیمیٹلی مین بیہائنڈ دا گن کاؤنٹ کرتا ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ ضرور ہیں لیکن سیکنڈری ہیں. اگر سوچ آپ کی ویژن، آپ کی اس میں اڑان ہوگی، اونچی اڑان ہوگی، تخیل کی پرواز اونچی ہوگی، تو آپ بہت دور تک اڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے ہی یعنی نیچی پرواز والی سوچ رکھیں گے تو اس میں ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی لگا ہوا ہے آج کل ہماری جو فیسلٹیز ہیں، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں آج سے 30-35 سال پہلے جب ہم لوگ ابھی بالکل سٹارٹ کیا تھا ٹریننگ، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیئر میں فرق ہے. وہ سوچ کا اور ڈیلنگ کا فرق تھا، کیونکہ وہ جو انسان کی ڈیلنگ ہے اس کو یہ نہ فیسلٹیز، نہ یہ اکوپمنٹ، نہ مشینری، نہ یہ ایکس رے، نہ سی ٹی اسکین ریپلیس کرتی ہے. تو انسان کی سوچ ہی اس کو آگے لے جاتی ہے. اور سوچ اگر اچھی ہو تو یہ چیزیں، ابھی یہ دیکھ لیں تازہ ہمارا یہ واقعہ جو انڈیا کے ساتھ لڑائی کا ہے، قطع نظر پالیٹکس، پروفیشنلی دیکھیں ہمارا کوئی مقابلہ ظاہر میں نہیں بنتا تھا. اوبویسلی کرم اللہ کا خاص ہے ہوا ہے، لیکن آخر مین بیہائنڈ دا گن کاؤنٹ کیا ہے نا. آپ کی بات ڈاکٹر صاحب بڑی ہوتی ہے. ناظرین، کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہوئی جنرل باجوہ کے دور میں، تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بھی کچھ کرو، تو انہوں نے کہا دھاڑے کول تے ٹینکاں دا پٹرول نہیں گا. یہ ایک تاریخی بات ہے. اور چند سالوں کے بعد ہم نے دیکھا وہی ملک، وہی فوج، اور جو ہم نے ہمارے جرنیل نے ہمارے جو کچھ کر دیا. تو اصل آپ کی بات یہ ہے کہ اصل چیز سوچ ہے، آپ کی فیصلہ سازی کی قوت ہے، تو وہ فرق ڈالتی ہے.
ہم ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلیم عارف صاحب سے. ان کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہم پاکستان میں شعبہ صحت کے حوالے سے ایک ورلڈ کلاس پروفیسر ڈاکٹر سلیم عارف صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے اپنی بات چیت کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ ڈکے ہے، اوور آل ڈکے ہے. پہلے جو ہم چیزیں کر رہے تھے، وسائل کم تھے لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک تھی تو نتائج بہتر تھے. اب ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، فیسلٹیز زیادہ ہیں، لیکن اس کی آؤٹ کم نہیں آ رہی، اور اس پر آپ نے ڈیٹیل بھی بتا دی. یہ جو تعلیم ہے، یعنی جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز تھوک کے حساب سے آ گئے ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، تو حکومت تو فیصلہ سازی کرنے میں ظاہر ہے اس کی ہیکپس ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے میدان میں آنے سے تو بہتری آنی چاہیے تھی. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے. آپ نے جو پہلے کہا، اگر میں یہاں بھی اس بات کا بھی تھوڑا سا جواب دوں کہ میں نے اپنے شعبے کو تھوڑا پروٹیکٹ کیا. میں ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں، اپنے شعبے کو نہیں، اپنے آپ کو، اور ظاہر ہے پھر شعبے کو بھی، کہ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ آپ چاہیں تو جنت کما لیں اور چاہیں تو ادر وے راؤنڈ بھی ہے. یہ چوائس آپ کا اپنا ہے. سیم وے تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ میڈیکل کی ہے چاہے وہ دوسری ہے، ایکولی امپورٹنٹ شعبہ ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشن کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ پازیٹیولی بھی کھیل سکتے ہیں کہ ان کو بنا دیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے نام پہ ڈفرینٹ طریقے موجود ہیں کہ آپ کو پیسے بٹور لیں اور پروڈکٹ کچھ بھی نہ تیار ہو. اب یہ چوائس آپ کی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی اسی طرح جیسے باقی شعبوں میں ہے، اس فیلڈ میں بھی ظاہر ہے کہ وہی سوچ معاشرے سے ہی آنی ہے نا، کہ رزلٹ جو ہے، اب اس کا رزلٹ کیا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ کی تیار ہو رہی ہے، جو میڈیکل سٹوڈنٹس تیار ہو رہے ہیں، جو ینگ ڈاکٹرز تیار ہو کے باہر آ رہے ہیں، ان کا کیلیبر کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں گے نا. آپ چھوڑ دیں کالجوں کے نام بھی نہ لیں، اے بی سی، رزلٹ یہ ہے کہ ان کا اینڈ پروڈکٹ آپ دیکھیں گے نا، تو اس کے ساتھ سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے. تو میں تو آپ کو یہ اگر لفظ یوز کروں کہ مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے. یعنی میں بڑا سوچ کے اور بڑا سخت لفظ یوز کر رہا ہوں کہ میں نے جتنا قریب سے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، اس سینس میں کہ کروڑوں روپیہ لگ کے بھی اگر آپ کو ایک چیز اس طرح کی نہیں مل رہی ہے تو ترس ہی آنا ہے نا آپ پہ. اور اس سے بڑھ کر کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے، ان کو صرف یہ احساس ہے، ان کو بھی، اور میجورٹی پیرنٹس کو، کہ جی ڈگری مل گئی ہے نا، اس میں چاہے وہ رشتے والی بات ہو چاہے کوئی ہو، وہ ڈگری چاہیے. حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، نہ وہ لینے والوں کو کوئی وہ اس کی سینس ہے، نہ دینے والوں کو کوئی سینس ہے. اور رزلٹ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے اسی مارکیٹ میں آئے گی. اور وہ تو ابھی بحث ہی دوسری ہے کہ جس سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں، پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، آگے ان کی کھپت کیا ہے. یہ باتیں تو تب آتی ہیں جب کہیں کوئی کام پلاننگ سے چل رہا ہو، جب ہیڈ پہ زیڈ پلاننگ ہو کہ جی ہم تو پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کسی ایک بندے کا کام تو نہیں ہے، یہ سارے پورے سسٹم کا کام ہے نا. اور سسٹم کو بھی جو ادارے چلاتے ہیں یا جس طرح سے، یہ تو یعنی اس لیول کی باتیں ہیں کہ آپ کا پلاننگ اور ویژن اس طرح کی ہو کہ جس طرح کے جتنے لوگ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، آگے ان کا ارینجمنٹ، ان کا پلان آپ کے پاس موجود ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے ایک بات ہے کہ آج کل اس شعبے میں آنے والے جو آلموسٹ آل بوائز اینڈ گرلز ہیں، ان کی موٹیویشن اچھی زندگی ہے. کوئی کار خیر نہیں ہے، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے، کوئی نام بنانا نہیں ہے، کوئی آخرت بنانا نہیں ہے. وہ سارے دنیا بنانے کی موٹیویشن لیے ہوئے اس شعبے میں آتے ہیں. اور پیرنٹس بھی جو ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ یہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے، اچھی آمدنی ہو. ٹھیک ہے،
اور اچھا رشتہ ملے. تو یہ تو بالکل ایک یعنی سسٹم جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کے چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہتری کی گنجائش تو نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہ آپ نے 2-3 باتیں کہہ دی. آخری بات کو میں پہلے کروں کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت ہے. نہیں تھریٹیکلی ہے نا, عملاً تو نہیں ہے. عملاً بھی اور تھیوریٹیکلی بھی, لیکن ظاہر میں یہی حالات ہیں جو آپ نے بتایا. لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی سوچ یہ ہے تو قصور میرا ہے نا, میری جنریشن کا ہے, یا جو ہم لوگ جو میں جیسے آپ نے کہہ دیا میں ٹرینر ہوں یا میں جو کچھ بھی ہوں, اگر میری پروڈکٹ یہ تیار ہو رہی ہے تو میرا قصور بھی ہے نا, میرا بھی کچھ رول ہے. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کا بھی رول ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے یہ اور جو لفظ آپ نے موٹیویشن والا استعمال کیا ہے, وہ موٹیویشن کا تو مطلب ہے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف موٹیویٹ کیا جائے, جو میں سمجھتا ہوں. یہ موٹیویشن ٹھیک ہے ہوگی یہ بھی, لیکن یہ کوئی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے کہ اس نے جاب کرنی ہے کہ بزنس کرنا ہے. اصل تو یہ بات ہے کہ جناب آپ چاہے جاب کریں, چاہے آپ بزنس کریں, چاہے آپ ڈاکٹر بنیں, چاہے آپ انجینئر بنیں, ایون چاہے آپ ریڈی لگائیں, ایک بیسک ایتھکس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ کیوں کرنا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا موٹیویشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایک نیا کانسیپٹ آیا تھا ہیلتھ فیسلٹیز عوام تک پہنچانے کے لیے, ہیلتھ کارڈ کا. اس پر پچھلی حکومتوں نے بھی پیسہ انویسٹ کیا, موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا کوئی پلس مائنس دونوں چیزیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جس مقدار میں, جس کوانٹٹی میں اس پر انویسٹمنٹ کی گئی اس کانسیپٹ پر, اس کا وہ اس لیول کا آؤٹ پٹ نہیں سامنے آیا. نہیں میں اور وہ بھی ایک لوٹ مار کا ذریعہ بن گیا. اور لوٹ مار کرنے والے کون تھے؟ ڈاکٹر, پرائیویٹ ہاسپٹل. اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نظر آیا. میں چونکہ خود ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہوں تو بے شمار پیشنٹس ہیں. اب چونکہ میں سرجری کی بات کروں گا کہ سرجری کے آپریشن اس کاسٹ جو ان کو پڑتی ہے اس سے کم میں ہو ہی نہیں سکتے آج کے دور میں. اچھا, اچھے اسپتالوں میں جو کہ ہم کرتے ہیں, وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ. جو چاہے ایک گورنمنٹ کرے کہ دوسری گورنمنٹ کرے, اس کا بے شمار فائدہ عام آدمی کو ہے. وہ عام آدمی جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا, جو کسی طرح سے بھی پے نہیں کر سکتا, اس کے لیے بالکل فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس میں بے شمار لوگ فائدہ مند ہو بھی رہے ہیں. اب اگین وہی بات آ گئی کہ اب اتنی اچھی بات میں سے بھی اب گنجائش تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی غلط, ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہاں پہ کہ باہر وہ اپنا فرسٹ کلاس گاڑی کھڑی کر کے آئے اور اندر آ کے کہتے ہیں جی میرا کارڈ سے کر دیں. تو اب وہ تو ایک پھر ڈیفرنٹ ٹاپک ہو گیا نا, کہ وہ تو آپ لوگ وہ طواف کرتے ہوئے نہیں جیب کاٹ لیتے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑنے کی یا ان کو ٹھیک کرنے کی یا اس میں سسٹم کا اس سینس میں قصور نہیں ہے, وہ لوگوں کا قصور ہے. ورنہ ہیلتھ کارڈ ان اٹ سیلف بہت فائدہ دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ کارڈ کنسیپچولی کیا اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ حکومت جو ہے, یہ جو ہاسپٹلز اور یہ پورا انفراسٹرکچر اور پیرافرنیلیا ہے, یہ تسلیم کر لیا حکومت نے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں, تو ہیلتھ کارڈ تو پھر ہی آیا نا؟ نہیں, آپ اس کا ایک یہ مطلب ہے اور اس کا ایک یہ بھی مطلب نہیں, یہ مطلب ہے نا جو میں نہیں بالکل یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ ان اے وے کامیابی سینس میں ہے کہ وہ لوگ ٹریٹ ہو رہے ہیں. میں نے خود ان کو بے شمار, یعنی حالانکہ میں تو ایک انڈیویجول ہوں نا, میں نے تو ایک بالکل برائے نام گنتی کے لوگ کیے ہوں گے نا کمپیئر ٹو دا لاٹ, کہ جو بیچارے نہ کہیں پہ ان کی کوئی سنوائی تھی, پرائیویٹ میں جا نہیں سکتے, گورنمنٹ میں لائنیں لگی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں تو کہ گورنمنٹ سے یعنی وہ سنوائی نہیں ہو رہی, اس میں وہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی. نہیں تو یہ مل گئی نا ان کو فیسلٹی کہ مثلا میں پرائیویٹ ہسپتال میں, یا میں یا کوئی میرے کولیگ پرائیویٹ ہسپتال میں ان کو وہی فیسلٹی پرائیویٹ کیس کی طرح اگر دے دیں تو یہ فیسلٹی ہے نا, یہ فائدہ ہے. ایگریڈ. لیکن اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر کے گورنمنٹ سٹرکچر میں پھر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جانا, یہ اس بات کا اقرار نہیں کہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا ہے عام آدمی کو ہیلتھ فیسلٹیز دینے میں. صحیح بات ہے. اور جتنے انویسٹمنٹ کی گئی ہیلتھ کارڈ پر, وہی انویسٹمنٹ اگر گورنمنٹ سٹرکچر پر کی جاتی
تو کیا ان کے جو آؤٹ کم ہے اس کو بہتر نہیں بنائے گا؟ یہ ایک انداز سے آپ کی بات صحیح کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک قسم کا ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے نا. اصولاً تو آپ کی بات بجا ہے کہ اس سسٹم میں سے جس میں اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، یعنی لوگوں کی، پیسے کی، اکوپمنٹ کی، بلڈنگز کی، اس میں سے آنا چاہیے. لیکن یہ ارینجمنٹ اس دوران میں بائی دا ٹائم جب تک وہ نہیں ہوتا، جو کہ ظاہر میں فوری کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا، تو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے جو میرے خیال میں 78 سال آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ فوری نظر نہیں آتا. 78 سال گزر گئے ہیں، اب کتنا اور انتظار کریں گے اور کتنی دیر تک آپ انٹرم پر چلتے رہیں گے؟ اس وقت تک انتظار کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اعلیٰ میرا ٹاپک نہیں ہے سیاست، کہ میں ایک سرجن کے انداز سے اگر ملک کو دیکھوں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، کہ اس وقت تک آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ لیٹس موو فارورڈ. یہ بحثیں، یہ ٹاک شوز، یہ ڈسکشنز، یہ بے شمار چیزیں اپنی جگہ، لیکن پھر وہی بات آ گئی، رزلٹ کیا ہے ان کا؟ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ڈسکشنیں ہو کے ثابت بھی کر دیا کہ گھوپ اندھیرا ہے، دین واٹ؟ اصل بات یہ ہے، جیسے ہم سرجری کے مریض کو، کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا شدید کمپلیکیٹڈ کیس کی طرح پریزنٹ ہوا ہے. تو سرجیکل اپروچ جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کا فوری، کیونکہ نائف ہاتھ میں ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پاسبل حل نکالنا ہے. اوکے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے کرتے ہیں، اس کی پہلے بیٹھ کے آرام سے سارے بیٹھ جائیں، تشخیص کریں نیت سے. نیت ہر جگہ اپلائی کرے گی. اس کے بعد وہ جو پرابلمز لوکیٹ ہوتے ہیں، جو ڈائگنوسس میں آتی ہیں وجہ، ان کو کریکٹ کریں. جہاں آپریشن کی ضرورت ہے، جہاں دوائی کی ضرورت ہے، جہاں ساروں کی، کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اللہ پہ بھی چھوڑے، اللہ کی ذات بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ لیپروسکوپک سرجن ہیں، یہ لیپروسکوپک سرجری بڑی ایڈوانس ہو کے اور بڑی رائج ہو رہی ہے، اس پر کچھ چند باتیں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ یہ وہی چیزیں ہیں. میں تو اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ مومن جو ہے وہ اپنے گھوڑے مضبوط رکھتا ہے. تو یہ گھوڑے مضبوط رکھنے میں جو بھی لیٹسٹ چیزیں اور ڈیولپمنٹس کسی بھی شعبے میں آتی ہیں، اس کو بالکل ہمیں کمپیٹ کر کے ایٹ دا پار آف آل دا ادر ورلڈ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کرنا چاہیے. اور یہ لیٹسٹ ظاہر ہے اس میں ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس سے آگے اب روبوٹک سرجری والی آ گئی بات، اور بے شمار دوسرے شعبوں میں بھی ہیں. اچھا، روبوٹک جو ہے یہ لیپروسکوپک سے اگلا ورژن، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلا ورژن ایک سینس میں، کہ لیپروسکوپک میں تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ پرانی طرح سے ایک انسین دے کے وہ پورا اوپن کر کے اور سامنے ہاتھوں سے کرتے تھے. لیپروسکوپ میں وہی سارا اندر سے آپریشن وہی ہے، لیکن ہم کھول کے اس طرح سے نہیں، بلکہ وہ کیمرہ 3-4 سوراخ کر کے کیمرہ انسٹرومنٹ وہ ڈال کے اور سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اوکے، کر وہی رہے ٹھیک ہیں ہے، اندر. ٹھیک ہے. روبوٹ اب اگلی سٹیج یہ آ گئی کہ وہ جو انسٹرومنٹس کر رہے ہیں ان کو کمپیوٹر والے جس کو روبوٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ بھی سرجن جو ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھ کے وہ جو کنٹرول والا سسٹم ہے اس میں بیٹھ کے وہ کر وہی رہے ہیں، چلا رہے ہیں اسے، چلا وہی رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹ اس کے تھرو ہو رہا ہے، روبوٹ کے ذریعے. اور اس میں یہی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے ابھی تک جو سامنے آیا ڈیٹا کہ اس کی ذرا پرسیژن زیادہ ہے، اس کی کیلکولیشن اس کی پریسائز ہے. ظاہر ہے یہ باریکیوں میں ظاہر ہے اس کا کافی اچھا. فائدہ اور ہے. اب ایک اگلی سٹیج بھی آ رہی ہے اے آئی، اس کی اپلیکیشن کے بعد ایک میں ہمیشہ اپنے خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اے آئی کے بعد ابھی پتہ نہیں کیا کیا آنا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ ایک دن آنا ہے کہ وہ پیدا ہی روبوٹ ہونے شروع ہو جانے ہیں، یو نیور نو. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو کنٹرول ہے نا، جو ماسٹر ہے، رول ماسٹر کا ہے، اور وہ انسان ہے. مشین ہے، ماسٹر ہے. اب ہوتا کیا ہے جو کہ اکثر اب ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، اب وہ زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے کہ ماسٹر جو ہے وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور مشین مختلف انداز سے آگے آتی جا رہی ہے. رزلٹ کیا ہوگا؟ ماسٹر کا رول کم سے کم ہو کے مشین حاوی ہو جائے گی. یہی غلطی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماسٹر پہ کہ ماسٹر اگر ماسٹر رہنا چاہتا ہے، جو کہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کو ان ادر ورڈز یہ اے آئی ہو یا روبوٹ ہو، اس کو میں ایک اور ایکسپریشن میں آپ کو بتاؤں، دیز آر ایکسٹینشنز آف دا ہینڈز آف دا ماسٹر. اوکے، یعنی یہ ماسٹر کے ہاتھ ہیں، جو فنکار ہے یا آرٹسٹ ہے،
सर्जन है, वो कुछ भी उसका ठीक है। फील्ड है, वो एक मास्टर है वो अपने फील्ड का, तो ये उसके आर्म्स जो हैं वो उनके आगे एक्सटेंशन हो गई है, ओके। लेकिन कंट्रोल उसका रहेगा, आर्म्स उसके हैं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है ये। डॉक्टर रिप्लेसमेंट इसकी तभी होगी जब वो मास्टर कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर मशीन हावी हो जाएगी और मास्टर बीच में से पता नहीं उसके साथ। डॉक्टर साहब आपने बड़ी प्यारी बात कही। मेरी बेटी एआई इंजीनियर है, तो मैं उससे ये बात करता रहता हूँ। तो एक लेमैन के तौर पे तो ये सोचा जा रहा है कि जिस तरह रोबोट आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आई, तो मास्टर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। रोबोट फैसला नहीं कर सकता, उसको जो आप डाटा फीड करते हैं, फीड करेंगे। लेकिन अब सुपर एआई आ गई है, और वो सुपर एआई क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो है रोबोट वो भी कर सकेगा। यानी जैसे मिसाइल चल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपनरी पड़ी हुई है, उसको कंट्रोल कौन कर रही है? एआई कर रही है कि आपने जो फीड किया है उसके मुताबिक वो चलेगा। लेकिन अब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, उस पर काम हो रहा है, और अब ऐसे रोबोट भी आ गए हैं या आने वाले हैं जो कि डिसीजन भी खुद करेंगे। तो मास्टर का जैसे आपने कहा कि ग्रेजुअली वो कमज़ोर होता चला जा रहा है और मशीन हावी होती चली जा रही है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मास्टर जो है उनका दौर ख़त्म हो जाएगा और रोबोट्स वुड टेक ओवर द डिसीजन मेकिंग आल्सो। और लगता ये है कि दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और इससे पहले भी होता रहा है कि तहजीबें इतनी तरक्की कर जाती थी कि उनको फिर जब वो फितरत के अंदर इंटरफेयर करना शुरू किया उन्होंने, तो फिर वो तरक्की माकूस की शक्ल के अंदर उनका ख़ात्मा हो गया। तो आप देखें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में, वॉर टेक्नोलॉजी में और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जैसे आपने बताया कि एआई की एप्लीकेशन आ गई है, तो जो मास्टर का रोल है, डॉक्टर का, सर्जन का रोल है, वो ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है। और अब तो 6G में, हम तो अभी तक 3rd 4th के अंदर ही है ना, हम तो अभी 5th में भी नहीं आए। दुनिया जो है वो 6G के अंदर चली गई है, और हमने उसका मुजाहरा भी अभी देखा जो मई के अंदर जंग हुई कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बैठकर दिल्ली का जो पूरा सिस्टम था उसको टेक ओवर कर लिया, और यहाँ से हमने उसको कंट्रोल किया। तो ये एआई ही है जो इतनी एडवांस हो रही है। तो क्या डॉक्टर साहब हमारा जो मेडिकल का शोबा है वो ये नए चैलेंज को टेक ओवर करने के लिए, टेकअप करने के लिए तैयार है? मैं आपको फिर वही अपना पॉइंट थोड़ा दूसरे अंदाज से एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, जो कि ज़ाहिर इसी तरह नज़र आ रहा है जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से बताया। अब देखिए, एक क्लिनिकल स्किल्स होती हैं या किसी भी आर्टिस्ट की कोई स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स ज़ाहिर है उसकी एक अपनी स्किल्स हैं, और वो ज़ाहिर है फिर वो जब मशीन या वो करने लगती है तो वो टेक ओवर भी कर सकती है। लेकिन जैसे आपने इंडिया का ये भी मिसाल दी, तो उसमें आखिर किसी ने तो पीछे से बैठ के उसको कंट्रोल किया ना, एआई को, या यूटिलाइज किया, या उसको इस्तेमाल किया। मेरा सिर्फ यही पॉइंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सर्जरी में अब एक सादी बात चले आम आदमी के लिए कि जी अपेंडिक्स है, हमारी ये ट्रेनिंग थी और अभी तक वो वैलिड है बात कि सर्जन का हाथ बताता है कि अपेंडिक्स है कि नहीं। ठीक है, इतनी ट्रेनिंग हो, इतना वो सारा अपना वो किया हो सिलसिला। अब हर जगह, मैं सऊदी अरब गया, मैं इंग्लैंड गया, यहाँ कि चूँकि ये चीज़ें अब अवेलेबल हैं, अभी हम एआई पे नहीं जाते, लेकिन वो गैजेट्स तो उसी तरह ही जा रहे थे ना। अल्ट्रासाउंड आ गया, सीटी स्कैन आ गया, एमआरआई आ गया, वो सारा कुछ हुआ है। डायग्नोसिस फिर भी नहीं हो रहा अभी। बेशुमार केसेस हमने ऐसे देखे। वजह उसकी क्या थी? मैंने इंग्लैंड में भी उनको ये कहा, मैंने सऊदी अरब में भी कहा, जो मैं अपने आप को भी कहता था और अपने स्टूडेंट्स को, कि अगर डायग्नोज अपेंडिक्स का सीटी स्कैन ने करना है तो आप घर चले जाएं। फिर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सलीम आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने
بہت پیاری باتیں، معلومات افزا اور امید افزا باتیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں نا امید ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد